रगे जान को फड़काने वाले। जी जी, ये यूं ही नहीं लग रहे, ये किसी मुकर्रिर के लिए लगने वाले नारे नहीं है। ये नाम मुस्तफा पर जो खून गर्म होता जी जी, उस गर्मी के नारे होते हैं, और इसी से उन्हें खलबली भी है, इसी से तकलीफ भी है। मैं इस मिंबर से कहता हूँ, एक लोमड़ी और एक लोमड़ा वो भूखते रहते हैं, देखते होंगे आप, और फिर हजारों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घूमना। अरे मर्द हो तो मुकाबला करो, मैं तन्हा घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, तन्हा आया। हमारे पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। बाज लोग तलाश करने के लिए मेरे घर तक आए थे कि इनको कौन बैकिंग कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है। हमने कहा था तुम्हारी नाक रकड़ जाएगी और तुम पता नहीं कर पाओगे कि कौन बैकिंग कर रहा है, इसलिए कि ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। हम मोमिनीन की बैकिंग और अगर सपोर्ट कहीं से होता है तो गुंबद खजरा से होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर हम पूरी दुनिया में तन्हा चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ नहीं होता, इसलिए कि जालिमों डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज़ करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्तिमाए पैगामे हक, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब कुल्ला अज़हरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। शब गौर भी उसी गुल से मुलाकात की राह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये कह रहा था, आप अपना जोश थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, थोड़ी देर के लिए। मैं बात ये कह रहा था कि इनकी इतनी ताकतों के मातहत होने के बाद लोमड़ी और लोमड़ा चंद कमरों के अंदर बैठ करके वीडियो बनाकर वायरल करके मुसलमानों के दिलों को छलनी करने की कोशिश है, और हैपोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी खत्म होकर हैपोक्रेसी जो आई, ये सारे मनाजिर के बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है और एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। अब बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज, जिस दिन मेरे मुल्क के अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर इंशाअल्लाह, इसलिए कि इस मुल्क को हमने खून जिगर से सींचा। यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को भी नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हामान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं, मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है, अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्ले आम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता,
لوگ ان کے پیچھے دیوانہ وار گھومتے، تو ایسے علماء تو ان کو کھلتے ہیں، پھانسی پر چڑھا کر کے 8 دن تک جشن منایا تھا، لیکن خدائی قانون انہیں معلوم نہیں۔ تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پھانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا، اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا، اب امت ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ جماعت سو جائے گی۔ لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھیں، مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے، کفایت علی کافی کو یہاں پھانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز، اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ زیادہ فاصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے۔ ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں پھانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق بھر دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، تم جتنے چراغ بجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے۔ جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہو، یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹا سکو گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اور یہ ہو نہیں سکے گا۔ اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کریں، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کریں۔ میرے عزیزوں، بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے، تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پنڈال میں بیٹھ کر کے کریں؟ کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمارا لقب، ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش۔ یہ سینے پر بلکہ اپنے کندھے پر کفن لے کر کے چلتا ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرایا جاتا ہے آج؟ پھانسی سے، یہ سب سے ہائیسٹ سزا ہے نا، یا جیل سے؟ یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیل کی سلاخوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں، اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے، اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں، تیری بیوی، تیرے بھائی دیکھنے نہ آئے، لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ خود تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی خوف نہیں رکھنا، حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے، حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے۔ اور رہی بات پھانسی کی، اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا پھانسی پر چڑھایا، پھندا بعد میں لگا، چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دو تمنائیں جس کے پاس ہیں، پھر اسے کس بات کا خوف ہے؟ بے خوف جیو، یہ ملک ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے، یہ بھیک میں مانگا ہوا ہمارا ملک نہیں ہے، اور کسی کی چاپلوسی کر کے خریدی ہوئی زمین ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد بلکہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہی فرمایا اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اور عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ۔ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی سویرا ہے۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اس نقطے پر آ جاؤ، اس پوائنٹ پر جمع ہو جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ میرے آقا نے حضور کو جہاں چھوڑ کر نصیحت فرمائی تھی اس نقطے پر آ جاؤ، بس باقی سب تمہارا، سارے میدان تمہارے ہیں، کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ لوگ جس دادا کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آج انگریز بھی اس صلاح الدین کی تعریف میں رطب اللسان ہے،
انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا. کیوں جانتے ہیں؟ انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے 18 سال تک جنگیں لڑی صلیبیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا. آزاد کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی. کس کی؟ صلاح الدین ایوبی کی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت میں کشور کشائی. ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا ہے. اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا. صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے. اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک قافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا تھا. برنس نام تھا اس کا. اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا، کوڑے لگایا. عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، اور بھی لوگ تھے. لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے مسلمانوں، پکارو اپنے محمد کو، محمد کو بلاؤ، کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین. جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مال لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتا پا کر کے مار رہا تھا، لٹا ہوا قافلہ، یہ تاراج قافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے. یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، جس کو مرض الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری، مرض الموت، موت کی بیماری جس کو کہا جائے. لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، کہا اے رب ذوالجلال، تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی، بس تیرا یہ ناچیز بندہ، عاجز بندہ اتنی بھیک مانگتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں برنس کا سر اڑا سکوں. اتنی زندگی اور دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے تانا مارا. مومنین سے یہ کہا نا کہ محمد کو بلاؤ. صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں یہ دعا کرتے رہے. 2.5 سال کا عرصہ گزرا. 2.5 سال کے بعد آپ شفا یاب ہوئے، صحت مند ہوئے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکلے. مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا. مار کے ہوئے. ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس ہتھے چڑھ گیا مسلمانوں کی، گرفتار ہو گیا. اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے. صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتا تھا، روز آزاد کرتے تھے. اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا. جب برنس کا نمبر آیا، اس نے کہا اے صلاح الدین، تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو. میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے دے دو. صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے برنس، اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کرے گا، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا. تیری زبان سے میں نے وہ نازیبا کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھتا. صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن پر رکھ کر کے کہا، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کہاں ہے. دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سر قلم کرنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فاتحین اسلام، سبحان اللہ. اس کا سر قلم کیا. لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا نا، جو بیماری کے عالم میں تھے صلاح الدین ایوبی، یہ 2.5 سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں، ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ، 2.5 سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا. بیمار بھی تھے. لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں، وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سونے کی بات کرتے ہو، جبکہ میرے اوپر ابھی فرض باقی ہے. میرے نبی پاک کو گالی اس فرض کی جب تک سبکدوشی نہ ہو میں اپنے پیر لمبے نہیں کروں گا.
یہ تھے ہمارے سلاطین اسلام. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی ہے وہ وفائے مصطفیٰ پہ عطا کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں ملی یہ ساری چیز. عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، طاقت و قوت جمع کرنے کی کوشش میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو، بلکہ جوانوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا، کسی دن کھڑے ہو جانا، کسی دن کھڑے ہو جانا، آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کہنا یا رسول اللہ، دنیا میں بہت تھک چکا، رنگینیاں رعنائیاں دیکھ کر کے میں گمراہ تو بہت ہوا، لیکن اب جو چلوں گا تو صرف آپ کے قدموں کے پیچھے چلوں گا. پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. اس لیے کہ وہ رسول نہایت غیرت مند رسول ہے، غیرت مند رسول ہے. ان جوانوں سے میں کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں مجنون ہو گئے، پاگل نظر آتے ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی تو یہ خودکشی کرنے پر آ گیا اور شعر و شاعری میں زندگی گزارنے لگ گیا. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ درد کی داستان سنا رہے تھے. 4 سال کا ہمارا رشتہ تھا، چھوڑ کر بھاگ گئی اور آپ چہرہ لٹکائے ادھر ادھر گھوم رہے، شعر و شاعری کر رہے. میں نے یہی کہا تھا نہ تھا، جب دل دینا ہی تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز اپنا دل بدل. یہ دنیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر خوش. یہ اپنی شوہر کو مارنے والی دنیا ہے. تم کو دل دینا ہی تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جس کا تمہارے تعلق سے کوئی ایسا خیال نہیں ہے. میرے عزیزو، ایک دل اللہ نے دیا، کاش اگر در مصطفیٰ پر رکھا ہوتا، تاجدار مدینہ کے ہاتھوں میں دیا ہوتا. میرے مصطفیٰ کی غیرت اتنی ہے کہ تمہاری آخری سانس تک وہ کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے. دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی جاؤ گے، منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تمہارے مصطفیٰ پہلے قبر تو قبر ہے. حشر کے دن بھی یہی حال ہوگا جب کوئی تمہیں پوچھ نہیں رہا ہوگا، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی لیکن وہ مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے میری میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور چادر کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی امتی کو پکڑ رہا ہوں. جنت میں جانے تک کی ضمانت ہے میرے مصطفیٰ کی. وہاں دل دیا ہوتا تو چہرہ لٹکائے ہوئے نہیں گھوم رہا ہوتا اور دنیاوی مجازی عشق میں شعر و شاعری نہیں کر رہا ہوتا. اگر اس دربار میں دل دیا ہوتا تو پھر فخر سے یہ کہتا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. آؤ عاشقوں کو سنو، بریلی کا عاشق کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائی کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا میں بات عرض یہ کر رہا ہوں، اس کے پیروکار ہونا اور اس کے حسن پر فدا ہونا یہ چھوڑ دو. تمہیں جوانی ان دنیاوی مجازی عاشقوں کے طور پر گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے. تمہیں جو دنیا اور تمہیں جو زندگی دی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کے لیے دی گئی ہے. احد کے میدان میں ایک خاتون ایسی ہے مدینے کی جس کے 4 رشتہ دار انتقال کر چکے تھے، بھائی بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، شوہر بھی. 4 لوگ ایک ہی عورت کے شہید ہو گئے. جب صحابہ اسے خبر دینے کے لیے آئے تمہارے باپ بھی شہید ہوئے، تمہارے بیٹے بھی، تمہارا بھائی بھی، تمہارا شوہر بھی. اس خاتون نے کیا پوچھا، اے لوگوں سب میرے گھر والوں کے قتل کی خبر دے رہا ہوں، پہلے بتاؤ رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلامت ہے. وہ خاتون کہتی ہے میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے. سبحان اللہ. انہیں غم کسی اور چیز کا نہیں تھا. اے میرے عزیزو، یہ ہے محبت مصطفیٰ جو ہمیں ان صحابہ نے عطا کیا. ایک مدینے کی خاتون حضور کی بارگاہ میں جہاد میں جانے کے وقت 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی. 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی. کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان نہیں، میرا
کا شوہر انتقال کر چکا، 1.5 سال کا بچہ اسے بھی قبول کر لے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی مجھے پتا ہے یہ چل بھی نہیں سکتا، تلوار اور تیر تو نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ وہ فدا کرنے والی خواتین جنہوں نے اپنے سہاگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیے۔ آج کی دلہن کون ہے ایسی دلہن جو اپنے جوان دولہے کو ایسے جنگی حالات میں جانے کی اجازت دے دے؟ وہ صرف اور صرف خواتین مدینہ ہو سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میاں یہ محبت کی بات جو ہم کرتے ہیں نا، یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ شہادت کہو الفت پہ ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، باتیں کر لینا، یہاں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں کر لینا آسان ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت تم سے امتحان مانگتی ہے، امتحان مانگتی ہے، اور تم ہر مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو دیکھنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ جو تم کو دکھ رہا ہے نا، میں جاؤں گا تو میری ماں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، چھوٹے بچے ہیں میرے ان کا کیا ہوگا، اس طرح کے حالات اور وسوسے شیطان تمہارے ذہن میں لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت صرف اتنا سوچنا، کیا مدینے کے ان صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ ان کے گھر بار، ان کے جائیداد پراپرٹی نہیں تھی؟ سب تھا ان کے پاس، پھر بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا میں ایسے شریک ہوتے۔ ایک عبداللہ اسود کی بات کروں میں، ایک عبداللہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا مجھے کوئی بیٹی نہیں دیتا، میں کالا ہوں، جوان ہو گیا۔ حضور نے خط لکھ کر کے بھیجا، جا عمرو بن وہب ایک صحابی ہے، انصار ہے، ان کی بیٹی ہے، نہایت خوبصورت بیٹی۔ حضور نے کہا جا اس کے ہاں پیغام نکاح لے جا۔ عبداللہ اسود گئے، حضور کا پیغام دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی بیٹی پورے مدینے میں سب سے حسین ہے، اور عبداللہ یہ سب سے کالے ہیں۔ ایک کالے جوان کو حضور نے بھیجا ہے سب سے حسین لڑکی کے بعد، اور جب وہ گئے عمرو بن وہب کے پاس سنایا تو باپ اور ماں دونوں تھے لڑکی کے، دیکھا اوپر سے نیچے اور کہا تمہارے نکاح کی بات آئی ہے؟ میری بیٹی سے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا۔ اس صحابی نے تھوڑا تامل کیا، تھوڑی تاخیر کی اور کہا آپ واپس جائیں، میں خود حضور سے بات کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر کے پلٹایا۔ عبداللہ نے کہا یہ تو روز کی بات ہے، ریجیکٹ تو ہر جگہ سے ہوتے تھے، نہیں بات نہیں۔ آئے حضور کے پاس، لیکن اے مسلمانوں، مدینے کا ماحول کیا تھا؟ وہ نوجوان دوشیزہ جو مدینے کی سب سے حسینہ تھی، اندر گھر سے باہر آئی، باپ سے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا فلاں فلاں آیا تھا۔ کیا لے کر آیا؟ پیغام نکاح لے کر آیا۔ کون بھیجا؟ رسول اللہ نے۔ آپ نے کیا کہا؟ خاتون سے ماں باپ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ٹال دیا، دیکھتے ہیں بعد میں تیرا جوڑ کہاں ہے اس کا۔ وہ نوجوان دوشیزہ کہنے لگی ابا جان آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے جس کے پیغام کو رد کیا ہے، آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا، بھیجنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدینے کی خواتین تھی جنہوں نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا۔ یہاں خوابوں کے شہزادے بنائے جاتے ہیں، خوابوں کی شہزادیاں بنائی جاتی ہیں۔ میرے گھر میں آنے والی دلہن حور سے کم نہ ہو، اور عورت دل کے تصور کر لو میرا شوہر بڑے ایکٹر اور فلمی ہیرو سے کم نہ ہو۔ یہ خام خیالیاں ہیں تمہاری، یہ پلاؤ ہے جو تم ایسی پکائے ہوئے ہو، خیالی پلاؤ۔ میرے عزیزوں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا جو اسکرین پر دکھتا ہے۔ ہر نوجوان کو اپنی تمنائیں حضور کے قدموں پر رکھنا چاہیے۔ نوجوانوں تم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کرو، شادی اگر ابھی نہیں ہوئی، مولا وہ دلہن عطا کر دے جو مجھے تجھ سے اور تیرے رسول سے قریب کر دے، اور دلہن یہ دعا کرے مولا مجھے وہ رفیق حیات، وہ شریک حیات عطا کر جو میرے آدھے ایمان کو مکمل طریقے سے بھر دے، مجھے تیری بارگاہ میں سر بسجود ہونے والا بنا دے۔ یہ ہوتی ہے تمنائیں۔ جب بیٹی نے یہ کہا تو باپ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے۔ جب عبداللہ اسود حضور کے پاس وہ قصہ سنا رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کے آیا ہوں، وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے آگے کہا یا رسول اللہ معاف کر دے، تاخیر ہو گئی، میں نے سوچا تھا کہ بیٹی سے پوچھ لوں، لیکن میری بیٹی کمال کا ایمان رکھتی ہے، کمال کا ایمان رکھتی ہے۔
میں نے صرف بیٹی کی خاطر ان کو پلٹایا تھا، حضور نے معاف کر دیا اور ان کا نکاح طے ہوا مسجد نبوی میں۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ، یہ عبداللہ اسود غریب بھی ہے، کالے بھی ہے، پیسہ بھی نہیں شادی کرنے کا، خود رسول اللہ نے پیسے دیے، سبحان اللہ، مال دیا کہ جا شادی کا سامان خرید لا، جو جہیز لگتا ہے، جو گھر بسانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے لے آؤ۔ یہ عبداللہ گئے بازار میں سامان خرید رہے تھے، شادی کا سامان خرید رہے تھے، اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، دشمنان مصطفیٰ نے مدینے پہ حملہ کیا، اللہ کے نبی جہاد کی طرف نکل رہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل پڑے ہیں۔ عبداللہ اسود جو بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے، پلٹ گئے اور جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا، تلوار خریدی، نیزہ خریدا، گھوڑا خریدا، وہ زرہ خریدی، جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، لوہے کا لباس ہوتا ہے، یہ خرید لیا، جتنے پیسے تھے پورے خرچہ کر دی، ایک روپے بھی نہیں بچائے۔ ارے میاں شادی ہے، جنگ میں جا کر آنے کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے شادی، پیسہ بچا کر رکھ دے، نہیں، یہ وہ رسول اللہ کے فدائی ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پہ نچھا بنایا، ان کا مطمع، ان کا مقصود نظر صرف رسول اللہ کی رضا تھی۔ گئے سامان خریدنے اور سب خرید کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد میں آ بھی گئے، میدان میں جب لڑنے آئے، اب تک جتنی جنگوں میں وہ شریک ہوتے تھے ننگے پیر آتے تھے، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے، لیکن آج ایک شہسوار کی حیثیت سے آ رہے تھے، ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور لباس لوہے کا ہے، اور لڑنے لگے جب تو کفار کی صفوں کو درہم برہم کرنے لگے، کبھی ادھر لڑنے میں جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ارے آج شادی ہونے والی ہے، بچ بچا کر کے لڑتا نہیں، یہ تو پورے جم غفیر میں گھسنے کو تیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہوئے اپنے چند صحابہ سے پوچھتے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون ہے یہ جو نیا آدمی آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، پورے لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے، صحابہ غور سے دیکھتے رہے، کہا یا رسول اللہ یہ مدینے کا تو نہیں دکھ رہا، یہ یہاں کا نہیں ہے، کوئی دوسرا آیا ہوگا جو ہماری حمایت کر لیے اتنا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے عزیزوں، میں اس کی کہنیوں کی سیاہی سے پہچان رہا ہوں، میرا عزیز عبداللہ ہے، وہ عبداللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچان گئے، یہی عبداللہ ہے جن کی شادی آج ہونی تھی، لڑتے لڑتے عین دوپہر کے وقت جام شہادت نوش ہوئی، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن وہ بات بھی مجھے یاد آتی، جب حدیث پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ مراد پا گئے۔ کیا مراد ہوتی تھی یہ صحابہ کی؟ قتل ہو کر شہید ہو کر میدان میں گرے ہوئے تھے، شام کے وقت جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہیدوں کی لاشیں اٹھوا رہے تھے، تب چلتے ہوئے خود حضور تشریف لائے عبداللہ اسود کے پاس جہاں ان کا لاشا گرا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں نیچے بیٹھ گئے، حضور نیچے بیٹھ گئے، اپنی گودی کو بچھایا، عبداللہ اسود کے چہرے سے وہ زرہ ہٹائی اور سر لے کر اپنی گود میں رکھ لیا، اپنی گود میں رکھا، ان کی پیشانی سے دھول اور مٹی کو جھاڑا، ان کے رخساروں سے خون کو صاف کیا۔ اے میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر کے صحابہ کی اور مراد ہی کیا ہوتی تھی؟ اس سے بڑھ کر کے اور مراد ہی کیا ہوتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست شفقت آخری سفر میں ان کی پیشانی پر ہے، اور اس کے بعد میرے آقا نے آیت کی تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آیت اتری ہے، مومنین میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ یہ جان لے کر کے آئے تھے، وفا کو لیے اور اسی وفاداری میں جان دے گئے۔ عزیزان گرام وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ خواہشیں تو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادی میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، خواہشیں تو یہ چاہتی ہیں کہ شادی کے موقع پر کوئی دوسرا پروگرام بھی نہ ہو، لیکن وہ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا، ہر چھیدری دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ دنیا میں ہے رشتہ ناتا وہ سب مصطفیٰ کے بعد ہے۔ اگر نبی پاک کی عزت سلامت ہے تو ہماری زندگی ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی اٹھ گئی تو پھر ہمارا جینا کس کام کا ہے، پھر ہماری خوشیاں کس کام کی ہے، پھر یہ رشتے کس کام کے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ قبر میں جانا ہے تو اس مصطفیٰ کو منہ دکھانا، ہمیں پتا ہے کہ حشر میں جانے کے بعد ان کی شفاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں،
تو اسی لیے فاضل بریلوی نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے عزیزوں، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ان نوجوانوں سے میں معدبانہ التماس کرتا ہوں جنہوں نے موبائل انٹرنیٹ پر اپنی زندگیوں تباہ و برباد کر ڈالی، رات رات بھر بیٹھ کر اجنبیوں سے چیٹنگ کرنا، گیم کھیلنا، زندگی پوری اس میں تم نے تہس نہس کر ڈالی۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے جسموں کے اندر کی حیا ختم ہوتی چلی گئی۔ یہ آنکھیں دی گئی تھی دیدار مصطفیٰ کے لیے، یہ آنکھیں تھی تڑپ پیدا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو ایک بار دیکھنا، ایک بار دیکھنا۔ لیکن تم کس دنیا کی ان لذتوں میں کھو گئے؟ نکل آؤ باہر، توبہ کرو آج کے بعد سے کہ میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ کا خوف رکھوں گا، مجمع میں بھی ہوں اللہ کا خوف رکھوں گا۔ صرف اتنا تصور لے جاؤ میرے عزیزوں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میرے رب تعالیٰ کے مشاہدے سے غائب نہیں ہو سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصطفیٰ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لہذا مجھے جو کرنا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے، جو کرنا ہے میرے نبی کے سامنے کرنا ہے۔ اس تصور کے بعد تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ایک حسین چہرہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، کیا تمہیں پتا ہے اس سے بھی زیادہ کسی نے تعریف کی ہے؟ حسان بن ثابت نے جو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ رسول اللہ کے ایک عاشق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہاں رک کر کے اس ظالم کتے وسیع راستی کو کہتا ہوں تو نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک اور اخلاق کریمہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تجھے پتہ نہیں پوری دنیا تاروں سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کی مدد سرائی کو مصروف ہے۔ اصل سے لے کر اب تک نبی پاک کی تعریف ہوتی رہے گی، کیونکہ یوم الست میں بھی نبی کا ذکر تھا، یوم میثاق میں بھی نبی کا ذکر تھا، انبیاء کے خطبے میں بھی نبی کا ذکر تھا۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں اگر کسی کی دی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی دی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے، ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتے ہو؟ ان ظالم کتوں کو یہ محاورہ یاد ہونا چاہیے کہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پر گرتا ہے۔ نبی پاک کے لیے قرآن کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے چرچے کو بہت بلند کیا ہے، آپ کے فکر کو بہت بلند کیا ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ٹھنڈے ہو گئے آپ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹا اسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، چرچا تیرا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار توجہ، الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سننے والی یہ جماعت۔ الحمدللہ مولا تعالیٰ نے تمہیں صرف اور صرف مسلمان جماعت میں نہیں رکھا، عاشقوں کی جماعت میں رکھا ہے، جن کی ابتدائی اور ہر دن کا ان کا معمول یہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جماعت میں مولا نے ہمیں رکھا ہے۔ میں آج آپ سے عہد لے کر کے جانا چاہتا ہوں، اے سنبھل کے مسلمانوں، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار اور ان کے چہرے پاک کی زیارت کی تڑپ لے کر کے جیو گے یا نہیں جیو گے؟ انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا لے کر جیئیں گے۔ پھر ایک بار جب تمہارے اندر احساس
पास आ जाएगा, दुनिया का कोई हुस्न तुम्हारी आंखों को धोखा नहीं दे सकेगा, कोई खूबसूरती तुम्हें अपनी तरफ फेर नहीं सकेगी। खालिद बिन वलीद के साथ एक बार मामला हुआ था, एक ईसाई किले पर आपने मुहासरा किया था, ईसाई अंदर मौजूद थे, खालिद बिन वलीद के साथ जवान लश्करी थे, सहाबा थे। ईसाइयों ने एक हरबा अपनाया, अंदर बैठ करके क्या मंसूबा बनाया, कहा कि खालिद से लड़ करके कभी जीत नहीं सकेंगे, तलवार से जीत नहीं सकेंगे, लिहाजा एक प्लान बनाते हैं। 3 दिन के बाद इनको कहते हैं बाजार से अपने लश्करियों को लेकर के किले तक आ जाओ, और अगर सही सलामत पहुंच गए तो हम चाबियां खुद ब खुद दे देंगे। और प्लान क्या था, बाजार में नंगी लड़कियां खड़ा करना, माल और दौलत पूरे बाजार में बिछाना, क्योंकि खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्करी थे वो जवानों के लश्कर था, और जवान के अंदर नफ्स भड़कता रहता है, दो ही चीजों का तो इशाक होता है, माल और दौलत और खूबसूरती। खालिद बिन वलीद के जो नौजवान सिपाही थे उनके इम्तिहान का वक्त था। 3 दिन के बाद जिस बाजार से उन्हें गुजरना था, पूरे बाजार में औरतों को बरहना लिबास में खड़ा किया था हसीनाओं ईसाइयों ने, और माल बिछाया था। खालिद बिन वलीद ने जैसे ही देखा अपने नौजवानों को रोक लिया, कहा रुक जाओ, एक नसीहत की थी, कहा ऐ रसूलुल्लाह के चाहने वालों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, अल्लाह की रहमत सुबह क़यामत तक तुम पर फूल बरसाई, और अगर डगमगा गए तो लानत की फटकार होगी। साहबा ने पूछा, उसमें नौजवान थे, ताबईन भी थे, खालिद बिन वलीद से पूछा हमें क्या करना है, कहा बस नबी पाक की सुन्नत को नहीं छोड़ना। हुजूर पाक की सुन्नत ये थी, जब बाजार में चलते थे तो निगाहें नीचे करके चलते, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। खालिद बिन वलीद ने इतना कहा और अपने नौजवानों को लेकर बाजार से गुजरने लगे। ईसाई जो पूरे किले के अंदर जश्न मना रहे थे कि खालिद बिन वलीद के फौजी औरतों में मुलविस हो गए होंगे, पैसे लूट रहे होंगे, और हम किले में फिर से फतह का जश्न मनाएंगे, लेकिन देखा उनके सिपाही ऐसे गुजरते आए, तारीख में फरमाया गया कि अगर उन सहाबा के सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो नहीं गिरता। इस अंदाज से चल रहे थे, फौजियों की चाल है, ना वो इधर देखते ना उधर देखते, वो हसीनाएं अपनी तरफ बुलाती रह गई, लेकिन एक जवान ने भी मुड़ करके नहीं देखा, दुनिया की तरफ देखा ही नहीं। सही सलामत पूरी फौज किले तक पहुंच गई। खालिद बिन वलीद ने उस ईसाई पादरी से कहा लाओ चाबियां, जो मुआहिदा था हमारा वो चाबियां लेकर के आया, और एक जुमला पूछा, खालिद ये जो तुमने फौज जमा की है ये इंसानों की है, फरिश्तों की है? क्या इनके अंदर नफ्स नहीं है, इनके अंदर ख्यालात नहीं आते? हमने सारा हुस्न ला करके बाजार में जमा किया। खालिद बिन वलीद ने चाबियां हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, नादान तुझे खबर नहीं जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, पहले से जमाले मुस्तफा बसा हो, उन आंखों को खरीदने की कोशिश करता है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आ जाओ ऐ मोमिनो, मैं भी तुम्हें उसी बाजार मुस्तफा में बिकने की दावत करता हूँ। बेदाग ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।